बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नरेंद्र मोदी ने खिताब किया है, भारत के वजीर आजम ने, और लंबा चौड़ा बहुत तवील खिताब था। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ 9 बजे के आसपास, तो खिताब चले जा रहा था, मोदी बोले जा रहा था। और ये वो कैफियत होती है कि जब आप बहुत बुरी तरह से मार खा चुके हो ना, तो फिर मुंह के फायर पहले भी थे आप, फिर वो और ज्यादा शुरू हो जाते हैं। आप बाकायदा तौर पर बस सिर्फ रोना गाना कर सकते हैं कि हमने न जाने क्या कर डाला। तो नरेंद्र मोदी अब इस वक्त सिर्फ रोने पर आ गया है। क्या नरेंद्र मोदी ने कहा है, और शहबाज शरीफ के लिए इसके बावजूद कि नरेंद्र मोदी को इतनी मार पड़ी, कुछ सीखने को है नरेंद्र मोदी की तकरीर में से, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कामयाबी हासिल की, उस कामयाबी का ऐलान कर दिया गया है। और कामयाबी का ऐलान वहां पर भी हुआ, भारत में भी हुआ, लेकिन कामयाब कौन हुआ है यह आपके सामने रख देते हैं। और फिर उसके बाद हमने अपने शहदा के लिए ऐलानात किए हैं कुछ, उन ऐलानात की भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के खिताब से पहले ही एक तकरीर की, और तकरीर करके उसने कहा कि मैंने ये जंग रुकवाई, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर दोनों मुल्कों के दरमियान हो सकती थी, हमने रुकवाई, रजामंदी हमारी वजह से हुई, पीछे हटने को दोनों तैयार नहीं थे। फिर ट्रंप कहता है कि मैंने ट्रेड की धमकी दी कि अगर रुक जाओगे तो अमेरिका तुमसे ट्रेड करता है, करता रहेगा, नहीं रुकोगे तो ट्रेड बंद कर देगा अमेरिका। अब पाकिस्तान और अमेरिका का ट्रेड अगर आप देखें तो हम शायद कुछ $5 बिलियन अमेरिका को चीजें भेजते हैं, $5 बिलियन। और जो हम अमेरिका से मंगवाते हैं वो ज्यादा है। तो हमारा अमेरिका को होने वाले ट्रेड में नुकसान है। जो भारत अमेरिका को चीजें भेजता है वो है कुछ $89 बिलियन के आसपास प्रोडक्ट्स जो भारत बेचता है, और जो भारत मंगवाता है वो कुछ 39 बिलियन है। तो भारत का ठीक ठाक नुकसान था, ठीक ठाक नुकसान के भारत ये ट्रेड रुक जाता। हमारा ये ट्रेड अगर रुक भी जाता तो हम ज्यादा चीजें मंगवाते, हमारे डॉलर ज्यादा खर्च होते, हम कमाते कम है, खर्च ज्यादा करते। तो इसलिए भारत को सबसे पहले जो ट्रेड की धमकी डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है ये मिली है। और उसके बाद आप ये देखिए कि CNN ने ये बताया कि वो खुद दौड़े हुए गए थे जब पाकिस्तान ने मारना शुरू किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आके किया क्या कि हमने कामयाबी हासिल की, हमने पाकिस्तान पे हमले किए, वो हिंदी के कुछ लफ्ज बोलते हो ना कि सटीक हमले किए, और न जाने क्या किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। अब वो आगे कह रहा है कि कठोरता से जवाब देंगे आइंदा भी। नरेंद्र मोदी कहता है कि हमने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया है इन हमलों के नतीजे में, कि एक भारत पर अगर कोई हमला करेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपने तरीके पर जवाब देंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अच्छा, मैं बाकी तो हिंदी का तर्जुमा कर रहा था, उर्दू में बता रहा था, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये मैं बाकायदा कोट अनकोट बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। फिर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की फौज के बारे में बात करते हुए कहता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं ये, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, क्योंकि इनके जनाजों में फौजी नजर आए। ये नरेंद्र मोदी ने बात की। अब मैं इस खिताब का अगर एनालिसिस आपके सामने रखूं ना, जो मैं आपसे कहता कि शहबाज शरीफ के लिए कुछ सीखने को है इसमें। शहबाज शरीफ को हमने इन वाकयात के बाद असेंबली में बात करते हुए देखा, 2 बार टीवी पे बात करते हुए देखा। तो मुझे शहबाज शरीफ की तकरीर में अज़्म, रिजॉल्व और शहबाज शरीफ की वो था ना आंखों में आंखें डालकर देखना और बगैर किसी हिचकिचाहट के सीधी बात करना, दो टोक बात करना, उसकी शदीद कमी नजर आई। हमारी अफवाज जबरदस्त, हमने इतना मारा है कि हमने टिंड कर दी है, नरेंद्र मोदी की फौज की हमने टिंड कर दी है, इतना मारा है। लेकिन शहबाज शरीफ के अंदाज में वैसे भी नहीं है, वो बात ही नहीं है कि शहबाज शरीफ वाजे, दो टोक और भरपूर अंदाज में बात कर सकें। तो ये जो नरेंद्र मोदी ने किया, पाकिस्तान का नाम लिया,
فوج کا نام لیا، نام لے کر بات کی اور دھمکیاں دی. یہ نریندر مودی کی اپنے لوگوں سے بات کرتے ہوئے. اگر میں نریندر مودی کو وہاں پر اپنے لوگوں کے لیے دیکھوں تو وہ ٹھیک کر رہا تھا اپنے ملک کے لوگوں کے لیے. یہاں شہباز شریف صاحب کو جس ریزالو کا مظاہرہ کرنا تھا وہ نہیں تھا ریزالو. آج بھی وہ ایک شہید کے گھر گئے تو مطلب یہاں دیکھ کر بات کرنے کے بجائے وہ شہباز شریف صاحب ادھر ادھر کیمرے میں یہاں وہاں دیکھتے ہوئے ایک عجیب و غریب سا انداز تھا. یہ باڈی لینگویج میں اچھا کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہے، ہونا چاہیے. اس جگہ اس مقام پر تو آپ کی تربیت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ آپ کو کیمروں کے سامنے یہ تمام چیزیں کرنی ہوتی ہیں. شہباز شریف میں نہیں تھا یہ بہت کمزوری کی علامت تھی. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا یا انڈیا کہہ رہا ہے ہم جیت گئے، جیسے یہ این ڈی ٹی وی نے دیا نا، بی جے پی ٹو لانچ نیشن وائڈ 10 ڈے ترنگا یاترا، جھنڈا لے کے گھومیں گے ملک میں 10 دن تک فرام May 13 to May 23rd, aims to reach out to every citizen, highlighting the achievements of Operation Sindoor. یہ کریں گے یہ لوگ. تو مطلب بات یہ ہے کہ اتنی مار پڑی ہے، اس کے بعد بھی بے عزتی کروانے کا شوق ہے. اپنا ٹویٹر دیکھیں، اپنا سوشل میڈیا دیکھیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں. آپ کے رفال کو ڈھابا بنا کے آپ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. اتنی مار پڑی ہے. وہ جو آپ کے ہاں کراچی بیکری، کراچی میں کچھ کر نہیں سکے تم لوگ، تو کراچی بیکری پہ جا کے حملہ کر دیا بےہودہ لوگوں نے. یہ سب کچھ کیا تب آپ ترنگا لے کے گھومیں اور کیا کر لیں گے آپ؟ مطلب اپنے لوگوں کو الو بنانے کے سوا اور کیا کریں گے؟ آپ کا میڈیا کیا کر رہا تھا؟ یہاں گھس گئے، وہاں گھس گئے، یہ تباہ وہ تباہ. عاصم منیر گرفتار کر لیے گئے، آپ کا میڈیا بتا رہا تھا. آج بھی مطلب پرانا چھوڑیں، آج بھی آپ کے یہاں ٹرینڈ کر رہا تھا منیر آؤٹ. منیر آؤٹ آپ کے یہاں آج بھی ٹرینڈ کر رہا تھا. تو یہ آپ لوگوں کا جھوٹ بولنے کا سلسلہ ہے. اور مودی جی اب آپ خود جتنی بکواس کرنی ہے کر لیں. جو آپ کے ساتھ رائٹرز نے کیا، جو آپ کے ساتھ اسکائی نے کیا، سی این این نے کیا، جو انٹرنیشنل میڈیا نے، بی بی سی نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا، طیارے آپ کے گرے یہ بتا دیا، ٹرمپ کے پاس دوڑے دوڑے گئے آپ لوگ یہ بتا دیا. اس کے بعد آپ کے اپنی میڈیا نے بتایا کہ کن کن مقامات پر حملہ ہوا، کیا کچھ بند ہوا. آپ لوگوں کا تو منہ بند ہو جانا چاہیے، لیکن بے شرم لوگ ہیں آپ لوگ، بے شرم لوگ ہیں، اس لیے آپ یہ تمام کام کر رہے ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کامیابیوں کو، اور یہ کامیابیوں کی لسٹ ہے، اچھی بڑی لسٹ ہے، یہ میں تمام کی تمام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو آپ اس میں دیکھیے کہ ہمارے ہاں اب مارکہ حق میں ہم نے کیا کچھ اچیو کیا ہے. یہ بتاتے ہوئے ہم سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ ہمارے بے گناہ شہری آپ لوگوں کے دہشت گرد حملوں میں شہید ہوئے. اس کے بعد ہم نے وعدہ کیا ان مظالم کا بدلہ لینے کا، انصاف فراہم کرنے کا. الحمدللہ قوم سے کیا گیا وعدہ پورا ہوا. ہم اس وعدے کے پورے ہونے پر اللہ رب العزت کی اس مدد پر رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ فوج کا اعلامیہ ہے. اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ ظلم کا بدلہ لیا جائے، اور ہم اسی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن پر جان قربان کی، اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جنگ میں حصہ لینے والے سپاہیوں، افسران، پائلٹس اور ملاحوں کا جو ہمارے سمندروں میں موجود ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی کی وجہ سے میدان جنگ میں کامیابی ملی. اور پاکستانی قوم کی ثابت قدمی، دعاؤں اور اخلاقی حمایت نے مسلح افواج کو حوصلہ بخشا. نوجوان نسل نے سائبر اور انفارمیشن وارفیئر میں پہلی صف کے سپاہی بن کر اپنا کردار ادا کیا. آئی ایس پی آر نے جنگ کے دوران بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف آہنی دیوار بن کر کھڑے ہونے پر ملکی میڈیا کا شکریہ ادا کیا. ویسے آپ کے میڈیا پر تو نریندر مودی جی، آپ کے لوگوں کو چاہیے کہ آپ پر بھی 4 حرف بھیجیں اور اپنے میڈیا پر بھی 4 حرف بھیجیں. جو گھٹیا ترین کردار ان لوگوں نے ادا کیا ہے، آپ کو تو خود جوتا اٹھا کے ان کی تشریف پہ رسید کرنا چاہیے. عوام تو آپ کو دیں گے جواب اگلے الیکشن میں، لیکن آپ کو جوتا اٹھا کے ان لوگوں کی تشریف پہ رسید کرنا چاہیے. پاکستان کے موقف کو، پاکستان کے میڈیا کی ذمہ داری کو، ذمہ دارانہ کردار کو، بصیرت، اعتماد جو نظر آیا اس کو دنیا نے سراہا ہے. یہ پاکستان کی کامیابی ہے الحمدللہ. اب ہم نے اپنے شہداء کے لیے، زخمیوں کے لیے، جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے اعلانات کیا کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بتا دیا گیا
کہ شہری جو شہید ہونے والے ان کے ورثاء کو 1 کروڑ، زخمی ہونے والوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پاک فوج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی رقم شہداء پیکج کے تحت دی جائے گی۔ پاک فوج کے شہداء کے ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 1 کروڑ 90 لاکھ سے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے تک دیے جائیں گے، جبکہ پاک افواج کے شہداء کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک ان کی مکمل تنخواہ بمع الاؤنسز جاری رہے گی۔ تو شہید ویسے بھی یہ ہمارے دین کے تحت یقین ہے کہ وہ زندہ ہے، تو شہید کی جو تنخواہ ہے، اس کے جو الاؤنسز ہیں، اس کی فیملی کے لیے جو پرکس ہیں، وہ تمام کے تمام جاری رہیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی پینشن ہوگی۔ پاک فوج کے شہداء کے بچوں کو گریجویشن تک مفت تعلیم دی جائے گی۔ ہر شہید کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے زخمی ہونے والوں کو 20 لاکھ روپے سے 50 لاکھ روپے تک فی قرض دیے جائیں گے۔ بھارتی حملے میں متاثر ہونے والے گھروں، شہید مساجد کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی۔ شہداء کے بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ فرض پورا کیا جائے گا۔ پاکستان کی عزت، عظمت کے تحفظ اور دفاع میں جس محاذ پر خدمات انجام دی ہیں، ان کا اعتراف قومی سطح پر کیا جائے گا، انہیں اعزازات سے نوازا جائے گا۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے اپنے لوگوں کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دینے کا۔ نریندر مودی جی، آپ کے ہاں اب آپ اپنے میڈیا میں جو سنجیدہ حلقے ہیں ان کو دیکھیے، دا وائر جس کو آپ نے بند کیا اس کو دیکھیے، اپنے سوشل میڈیا کو سنیے، اپنی اپوزیشن کو سنیے۔ آپ کے ہاں آپ کے استعفے کا مطالبہ چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس بات کو کرنا چاہیے، ہمارے ہاں جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس پولیٹیکل سچویشن کی بنا پر ظاہر ہے کہ فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، پہلے بھی کیا گیا، اور جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنا وہ فرض ادا کیا جو انہیں ادا کرنا تھا، اور اب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ واپس نارمل کیا جائے جو نہیں تھا۔ یہ جو اڈیالہ کے باہر کی صورتحال ہے، یہ اس کے علاوہ جو لوگ گرفتار ہیں، جیسے سنم جاوید جو ہیں، انہیں کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 6 بار کوئی گرفتاریاں ہو چکی ہیں سنم جاوید کی، اس کے علاوہ چیزیں ہیں۔ تو ہم اپنے اس معاملے میں، اس سچویشن میں یہ بھی بات کرنے کا حوصلہ رکھتے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمارے یہاں کچھ سچویشن ہے، جس سچویشن میں کچھ ایشوز ہیں، بٹ یہ ایشوز ایک طرف، جب آپ لوگ پاکستان پر میلی نگاہ ڈالیں گے، جھوٹ بولیں گے، فالس فلیگ آپریشن کریں گے، اور اس کے بعد ہم پر چڑھنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے اختلاف بعد میں، پہلے آپ لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا ہر بار۔ تو یہ جذبہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس جذبے کے تحت آپ لوگوں کی ایسی کی تیسی ہم نے پہلے بھی کی تھی، اب بھی کی ہے، اور آئندہ بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے صرف ایک چیز کی تیاری کی ہے اس ملک میں، ہم نے آپ لوگوں سے نمٹنے کی تیاری کی۔ آپ لوگ تو اس وقت مسئلہ ہے نا آپ کا بھوٹان کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، بنگلہ دیش کے شہری جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے 10 طرح کے مسائل ہیں۔ ہم نے تو شروع سے اب تک، پہلے دن سے اب تک آپ لوگوں کو جارحیت کرتے ہوئے دیکھا، بےہودگی دکھاتے ہوئے دیکھا، اور ہم صرف اس سے نمٹنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔